बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से जहां इंसानी जानें जा रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से किस अंदाज में इस जानी नुकसान को कम से कम किया जा सके, वहीं पर जो पाकिस्तान की मईशत है, इकॉनमी है, उस पर बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है। और दुनिया भर की हम इकॉनमीज़ की बात करें तो वहाँ पर बुरे हालात हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रेन्ड इकॉनमी है, उससे किस अंदाज में वो जो वल्नरेबल तबका है पाकिस्तान का, उसको नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो दिए जाएं। पाकिस्तान की हुकूमत की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका जिक्र बारहा किया कि 1200 अरब का हमने रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। फिर दूसरा इक़दाम उन्होंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो किया कि कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इससे मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि इस शोबे में आने वाले दिनों में काफ़ी तरक्की होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो ताजिरान हैं, जो बिजनेसमैन हैं, और ख़ुसूसी तौर पर अगर हम यहाँ पर छोटे ताजिर की बात करें, जो एक शॉपकीपर है या जिसके यहाँ 2-3 मुलाजिम जिसकी दुकान पर काम करते हैं, वो कारोबार बंद पड़ा हुआ है, कोई ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो नहीं हो रही है, लोग बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। उनकी भी कुछ गुजारिशात हैं हुकूमत से कि किस तरीके से उस तबके को इस स्ट्रेन से निकाला जाए। आज एक तो उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो हुकूमत के अभी तक के इक़दामात हैं वो कैसे हैं। हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी एक इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें ये बाइंडिंग थी, लॉफुली बाइंडिंग थी एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि कहीं पर भी बिजनेसेस बंद होने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको नहीं निकाला जाएगा, उनको ले ऑफ नहीं किया जाएगा, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो दी जाएंगी। अब इस पर भी कुछ एतराज़ात आ रहे हैं सिंध से। सिंध के कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसमें फिर निजी स्कूलों के हवाले से भी एक शिक थी कि वो जो हैं फ़ीसों में कटौती जो है वो करेंगे। लेकिन जो लोग इसको मुस्तरद कर रहे हैं, जो ताजिर बिरादरी इससे मुतमईन नहीं हैं, उनके सबसे पहले तो नुक्ता ये है कि वो कहते हैं कि इस पर उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, उनसे मुशावरत ही नहीं की गई। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इससे आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरीके से कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिनको शामिल करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ आज जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं नईम मीर साहब, उन्होंने भी एक ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे नुकात लिखे हैं कि ये जो 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है, इसमें 100 अरब रुपए SME सेक्टर के लिए रखे गए हैं। लेकिन ये बताया ही नहीं गया कि छोटे ताजरों के लिए या कॉटेज इंडस्ट्री के लिए वो तरीका कार क्या होगा जिससे उनकी मदद की जाएगी। आज इन चीज़ों पे तफसीली बात करेंगे और आज हमारे साथ बहुत मौजू पैनल मौजूद है जो कि नुमाइंदा पैनल है इन ताजरों का, इन बिजनेसमैन का। अजमल बलोच साहब हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद के, आपका भी बेहद शुक्रिया। सिराज कासिम तेली साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हैं। और ये जो सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस की मैं बात कर रही थी, इसमें इनका भी एक मौक़िफ़ सामने आया, जो एक जॉइंट प्रेस रिलीज़ हमने देखी जिसमें तेली साहब ने भी ये कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो क्यों मुस्तरद किया है उस पर भी बात करेंगे। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म साहब को आज, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। और अब्दुल क़य्यूम आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के। और मोहम्मद एहतशाम हलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट पेशावर चैम्बर के। आप सबका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अजमल बलोच साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये ऑब्वियसली इकॉनमी मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान का हर तबका जो है वो मुतासिर हो रहा है ये कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से। अभी तक के इक़दामात क्या हैं, हुकूमत क्या कर सकती है? लॉकडाउन अगर ना करते तो उसके पास, हुकूमत के पास चारा क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि 1 जुलाई से ताजिर जो है ये कोरोना के चक्कर में है। IMF का एक कोरोना आया था, 4 माह हम हड़ताल में रहे, मुश्किल में रहे, 50 से 60% कारोबार कम हो गए थे। अब 1 मार्च से फिर से हम इस कोरोना पे डायरेक्टली जो है उसके डैमेज हुए हैं उससे।
تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو عام تاجر ہے وہ کاروبار بالکل بند ہے اس کا, اور عام تاجر بھی ایک مزدور کی طرح ہے جو شٹر اوپر کرتا ہے اور شام کو نیچے کرتا ہے, اس کو ہم اسی میں گنتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں نچلے طبقے کو یا مزدور طبقے کو پیکج دیا ہے, تو اس میں ان کا کوئی پیکج نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہمیں دینے کے لیے. 1200 ارب روپے میں چھوٹے تاجر کے لیے کچھ نہیں ہے, مطلب کہا نہیں, انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پیکج دیا ہے. ہاں یہ جو انڈسٹری کا ہے, اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو درجہ بھی دیا ہے اور مزدور کو خوشحال کیا ہے, اس میں ساتھ جو ہمارا تاجر ہے چھوٹا, اس میں 10-12 ایسے کاروبار ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو باقی تاجر ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان دکانوں کو کھول دیا جائے 14 کے بعد, میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. 10 دکانیں ہر مارکیٹ میں آلریڈی کھلی ہیں جو کھانے پینے کا کاروبار کر رہی ہیں, جیسے بیکریز ہے, جنرل سٹور ہیں, میڈیکل سٹورز ہیں. اب 14 کے بعد 10-12 ایسے کاروبار ہیں جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, یہ کنسٹرکشن, وہ بھی کھل جائیں گے. 14 کے بعد وہ بھی کھل جائیں گے. اب پیچھے رہ جائے گا کپڑے والا یا جوتے والا, باقی جو ان کو بھی کھل جانا چاہیے. گورنمنٹ کو کوئی ایسی SOP بنانی چاہیے, کوئی ایسا پروٹوکول سامنے لے کر آئیں جس طرح یہ دکاندار کر رہے ہیں اپنا حفاظتی تدابیر کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. اپریل سے کاروبار کھل جائے, لیکن جو SOP ہے حکومت ایک لائحہ عمل بنا دے, ضابطۂ کار بنا دے, حکومت ایک پلان کرے. دیکھیں جس طرح وزیر اعظم صاحب ہر روز خود ایک ٹی وی چینل پہ بھی آتے ہیں, قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں, اپنے وزراء سے بھی بات کرتے ہیں. ایک وزراء کی ٹیم لے لیں جو دیکھیں یہ وہ پہیہ ہے جس کو چلنا بڑا ضروری ہے. صحیح ہے, اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا, ہم اور پیچھے چلے جائیں گے. ہم ویسے بھی 30-40 سال پیچھے چلے گئے ہیں. اس وقت ہمیں بڑا ضروری ہے کہ وزراء کی ایک ٹیم صنعت کاروں سے, تاجروں سے مذاکرات کرے اور کوئی پلان کرے. اور اس میں بڑا میں ایک آسان سجیشن دے دیتا ہوں کہ کوئی بھی دکاندار کھول کے بیٹھا ہے, اس نے باہر دائرے بھی لگائے ہوئے ہیں, اس نے رسی بھی باندھی ہے, اس نے سینیٹائزر بھی رکھا ہوا ہے, اس نے ہر وہ ممکن, اس کو پتہ ہے سوشل میڈیا نے حفاظتی تدابیر بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو باقی تاجر بھی, اور ایک ایسا کر دیا جائے کہ گھروں سے خواتین کے لیے یا بچوں کے لیے فی الحال پابندی ہو کہ وہ بازار میں نہ آئیں, گھر سے ایک کوئی فرد مارکیٹ میں آ جائے جو بھی کچھ لینا ہے, اور حفاظتی تدابیر کے اس طریقے سے وہ آئے اور شاپ سے لے کر چلا جائے. تو میرے خیال میں ہم وہ جو بالکل پہیہ جو پنچر ہو چکا ہے, جس میں سے ہوا نکل گئی ہے, اب کچھ بھی باقی نہیں ہے. یہ تاجر بھی گھر میں ایسے بیٹھا ہے جیسے مزدور بیٹھا ہے, دکاندار بھی اسی طرح گھر میں ہر روز سودا جو پیسے بچ جاتے ہیں اس کی چیزیں گھر میں لے جاتا ہے, تو بڑی مشکل میں بیٹھا ہے. سراج قاسم تیلی صاحب, یہ تو بات ہو گئی, انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کا ماننا ہے کہ جو باقی بزنسز بند ہیں ان کو بھی 14 اپریل سے کھول دینا چاہیے ایک طریقہ کار کے تحت. لیکن یہ جو سندھ کی طرف سے ایک ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس جاری کیا گیا, اس پہ آپ کا اور آغا شہاب صاحب کا جو ایک ریاکشن آیا, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی, کیوں آپ مسترد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی چیزیں ہم کر رہے ہیں, اسکولوں کی فیسوں کا معاملہ بھی ہے, ہم تو بائنڈنگ بھی ان امپلائرز کے اوپر رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو فارغ نہ کریں, جاب سے نہ نکالیں ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے, یہ آرڈیننس میں 3-4 چیزیں انہوں نے مکس کی ہوئی ہے. ایک اسکول کی باتیں الگ کر رہے, اور میرا سروکار اس سے نہیں ہے کہ اسکول کا کیا کیا انہوں نے یا دوسرا کیا کیا. بات یہ ہے کہ ٹوٹل اس وقت بزنس بند ہے, ٹھیک ہے, اوپر انڈسٹری سے لے کے دکان تک ہر چیز بند ہے, صرف فوڈ آئٹمز وغیرہ کچھ چل رہی ہے. اس کا مطلب ریونیو جنریشن 0 ہے, یا ریونیو جنریشن 15-20% ہے فوڈ آئٹمز کا. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ 15-20% جنریشن میں یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سارے امپلائیز کو بھی رکھیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی بہت کٹوتی کر کے تنخواہیں دیں. دیکھیں میں نے ان کو اپنے چیمبر کے لیول سے ان کو ایک پرپوزل بھیجا تھا کہ دیکھیں یہ آپ خود شیئر کریں. دیکھیں حکومت وقت کو شیئر کرنا پڑے گا. آپ 1/3 3 حصے کر دیں, اور 3 حصے کر کے آپ ایک حصہ حکومت وقت دے, ایک حصہ وہ امپلائی دے اور ایک حصہ امپلائر دے.
تاکہ 2 سے 3 مہینے ہم گزار لیں. اگر یہ جو چیز یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح چل نہیں سکتا ہے, اس طرح سسٹینیبل ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں زبردستی, دیکھیں کوئی قانون بناتے ہیں جس کے تحت یہ زبردستی کرتے ہیں. دیکھیں کسی بھی انڈسٹریلسٹ کو, کسی بھی بزنس مین کو شوق نہیں ہے اپنے لوگوں کو نکالے, اور نہ ہی ہم نکالنا چاہتے ہیں. ہماری پہلے سے کوشش یہی ہے. ہماری 2 میٹنگیں جب ان سے پہلے ہوئی تھی تو میں نے مراد علی شاہ صاحب کو کہا بھی تھا کہ دیکھو 1 مہینہ تنخواہیں ہم سب دے دیں گے, اگلے مہینے پرابلم ہوگا, آپ مہربانی کریں اور اس کا راستہ کریں اور سپورٹ کریں, یا کوئی ایسا رائے عمل بنائے. دیکھیں ان کے پاس EOBI اور سوشل سیکورٹی میں بہت سارا اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی رجسٹرڈ مزدور ہیں یا کمپنیوں کے تھرو ان کی لسٹیں لے کے 50% تنخواہ ہر مزدور کو 2 مہینے کے لیے EOBI اور سوشل سیکورٹی کے اربوں روپے اس میں سے دے دیں, اور باقی انڈسٹریلسٹ اٹھا لیں. کم از کم کوئی طریقہ تو ہو نا. یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری والے کے پاس ریونیو, اور خاص طور پہ جو لوگ بینک سے کام نہیں کرتے ہیں. آپ یہ آخری بات یہ سمجھ لیں کہ بڑے انڈسٹریلسٹ میں تو ابھی شاید گنجائش ہوگی, مگر وہ میڈیم کلاس انڈسٹری, SMEs جو یہ کہتے ہیں, یا میڈیم کو لیول کا کوئی بھی بزنس ہو, چاہے دکان ہو یا کچھ بھی ہو, وہ اپنے مزدور کو کیسے دیں گے؟ یہ دکاندار بیٹھے ہوئے اپنے مزدور کو کہاں سے دیں گے؟ 2 آدمی اگر ان کے پاس ہے ایک دکان میں, اس کو یہ 5% کاٹ کے کیسے دیں گے؟ کہاں سے دیں گے؟ وہ خود کھانے کے لیے ان کا مسئلہ ہے, دکان ایک دن کھلی نہیں ہے. تو آپ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایسا آرڈیننس لاؤ اور سب کے ساتھ بیٹھ کے لاؤ جس پہ عمل ہو سکے, اور یہ آرڈیننس ابھی آیا نہیں ہے, سائن نہیں ہوا, جس پہ عمل ہو سکے. اور ٹھیک ہے, یہ EOBI والی اور سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن والا جو آپ نے ذکر کیا, یہ 2 اچھی تجاویز ہیں, اور اگر اس پہ مشاورت ہوتی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ اور کوئی حل نکلتا ہے تو وائی ناٹ. عتیق میر صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی کہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ وزیر اعظم صاحب بار بار آ کر قوم سے خطاب میں بھی, پریس کانفرنسز میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت 2 دشمن ہمارے ہو چکے ہیں, ایک طرف کرونا ہے اور ایک طرف بھوک ہے, اور 25% طبقہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, ان کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. وہ پیکیجز بھی بار بار اناؤنس کرتے ہیں, وہ احساس پروگرام بھی چل رہا ہے, تمام چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو اکانومی ہے اس کو کیسے دوبارہ بحال کر سکیں گے؟ اور ابھی تو بالکل جو پہیہ جام ہو چکا ہے, کس طریقے سے اس کو چلانا شروع کریں عتیق میر صاحب؟ کہ ہمارے لیے تو کچھ ایسی صورتحال ہے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. ایک طرف کورونا کی ہولناک کھائی ہے, دوسری طرف وہ اندھا کنواں ہے بے روزگاری کا, کاروباری تباہی کا. یہ جو ہم ایک سیف موڈ میں, ایک تحفظات کی SOPs کے تحت ہم جو جزوی طور پر وہ بھی محدود وقت کے لیے محفوظ طریقے سے کاروبار کی کھولنے کی بات کرتے ہیں, ہماری بات کو سمجھے بغیر بہت لوگ ہماری مخالفت میں بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ کورونا کی ایک موت سر پہ کھڑی ہے اور انہیں اپنی کمائی کی پڑی ہے. ہم چلیں اپنی بات سے وڈرا ہو جاتے ہیں. ہم نہیں کہتے کاروبار آپ 4 مہینے کے لیے بند کر دیں, ہم بند کر دیتے ہیں. ہم ایک بات کہتے ہیں, میں صرف ایک شہر کی بات کرتا ہوں کہ کراچی میں 40 لاکھ لوگ راشن کے لیے سڑکوں پر ہیں. آج کی تاریخ تک کراچی میں لاک ڈاؤن عملاً نہیں ہو سکا. انہیں گھر واپس بھیج دے حکومت, انہیں 15 دن کا راشن ڈال دے, انہیں گھر بٹھا دے. ہم ان کی بات کرتے ہیں, ہم اپنی بات نہیں کرتے. اس بندش کے بعد یہ جو بندش رہے گی, ٹھیک 1 مہینے کے بعد اپریل کے اختتام پر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ 50 لاکھ لوگ فارغ ہو جائیں گے نوکریوں سے. کوئی نہیں رکھ پائے گا. حکومت نے کیسے یہ آرڈیننس نکال دیا کہ جو انہیں نوکری سے نکال نہیں سکتے. جب ایک صنعت دیوالیہ ہو گئی, جب ایک تاجر کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, مڈل نیچے آ گیا, نیچے اس سے بھی نیچے آ گیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یا تو ہمیں حکومت مالی امداد کرے تو ہمیں ملازمین کی تنخواہیں دے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو یہ کس قسم کی آرڈیننس نکال رہے ہیں؟ دراصل حکومت کے پاس دیکھنے کو آنکھیں نہیں ہیں, سوچنے کو عقل نہیں ہے,
اور بہتر مشاورت اس وقت ہوتی ہے, بہترین فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ اگر ہمارے لیے فیصلے کر رہے ہیں تو ہم سے بھی تو پوچھیں, ہم سے بھی تو کچھ مشورہ کریں, کچھ ہم سے بھی تو کہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے قیوم آغا صاحب اور احتشام حلیم صاحب کا بھی موقف جانیں گے. ڈسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. قیوم آغا صاحب, سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ آپ کی طرف سے کیا تجاویز ہیں جس مشکل وقت سے, جس معیشت کی برے حالت سے ہم گزر رہے ہیں, کیسے جو تاجران ہیں اور خصوصی طور پہ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو اس وقت فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے, ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ, ہمارے وطن پہ اپنا فضل و کرم کرے. آمین. لیکن بات یہ ہے کہ کرونا سے تو شاید کوئی مرے یا نہ مرے, لیکن جو صبح کماتا ہے وہ رات کو کھاتا ہے, وہ ضرور مرنے کو جا رہا ہے. ہم نے اس ملک کے وطن عظیم کی خاطر ہم نے اس کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کاروبار کی قربانی دی ہے, اور آج 21 دن ہو گئے کہ ہمارے پورے ملک میں ہمارے تمام تجارتی ادارے بند ہیں. اجمل صاحب نے بھی بات کی, نعیم میر صاحب نے بھی بات کی, ہمارے قاسم سراج تیلی صاحب سے, میرے استاد محترم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جناب عتیق میر صاحب, انہوں نے بھی بات کی, احتشام صاحب بھی بات کریں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو اتنی بڑی قربانی دی ہے اپنے حکومت کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور ہم نے ایک بات کا اعادہ کرنا ہے کہ اس وائرس کے خلاف ہم نے زندگی کے آخری دم تک لڑنا ہے, اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم نے جیتنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. 2 دن پہلے جناب عمران خان صاحب بلوچستان تشریف لے آئے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو شیخ زائد اسپتال لے جاتے جہاں پہ کرونا کے بقول ان کے کہ کرونا ہے ہمارے صوبے میں اور وہاں پہ مریض ہے. لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ جام کمال خان صاحب عمران خان صاحب کو لے کر BMC ہاسپٹل چلے گئے, جو بہت افسوس کی بات ہے. جانا ایک جگہ تھا, لیکن اس نے ہمارے جام صاحب نے عمران خان کو وہاں لے کر گیا, 2-3 مریضوں کے پاس گئے, وہاں سے آئے اور صحافی حضرات کے ساتھ بات کی اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے. آخر حکومت ہمارے لیے کرنا کیا چاہتا ہے, ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہم نے دکانیں بند کی. میڈم ایک بات میں آپ کو کہوں, ہمارے کوئٹہ میں 2 بڑے سینٹر ہیں جن کے اندر 1000 سے 1200 بندے کام کرتے ہیں. وہ بندے, وہ مالک رو رہے ہیں کہ ہم نے ہر مہینے 1.5 کروڑ روپے تنخواہ دینا ہے مزدوروں کو. دوسرا سینٹر والا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1.5 کروڑ روپے ہر مہینے تنخواہ دینا ہے. اب 1 مہینے سے ہمارا کاروبار بند ہونے کو جا رہا ہے. جب وہ وہاں پہ کاروبار نہیں ہوگا تو 3 کروڑ روپے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے صوبے میں تو بالکل حکومت, ایک بات میں علل اعلان کہوں آپ کے توسط سے, ہمارے صوبہ بلوچستان میں حکومت نام کی بالکل کوئی چیز نہیں. ہمارے جام کمال خان صاحب اس کرونا وائرس کے بیماری کے دوران بھی وہ جل مکسی چلے گئے وہاں پہ شکار کھیلنے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سطح پہ آج تک جناب عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم نے کوئی اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تاجروں کے لیے کچھ کرنے کے حوالے سے؟ بالکل. اور بلوچستان میں جو بھی کیا ہے, جو راشن ہم نے تقسیم کیا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے 20 دن میں ہم نے کروڑوں روپے کا راشن تقسیم کیا. سارے تاجروں نے کیا, مخیر حضرات نے کیا. حکومت کا کوئی راشن, کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا را کاروبار کھلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ یہ حکومت ہی ہمارا ریکویسٹ ہے کہ 15 تاریخ سے ہمیں کاروبار کھولنے دیا جائے. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں 15 سے اجازت دی جائے کاروبار کھولنے کی. 6 بجے تک
ٹھیک ہے, ایک آپ کہہ رہے صبح 10 ہیں بجے اوقات سے شام 6 مقرر کر بجے دیں, تک ہمیں اجازت دی جائے. ٹھیک ہے. میں احتشام حلیم صاحب کا بھی ذرا موقف اس پہ جان لوں, وہاں کے پی کے کی کیا صورتحال ہے؟ پشاور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا احتشام حلیم صاحب, وہاں پہ بھی ذرا بتا دیں, اور آپ کی کیا تجاویز ہوں گی حکومت کے لیے؟ آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کاروبار کو, جس طرح اجمل بلوچ صاحب نے کہا اور آغا صاحب نے کہا, کہ اب 14-15 اپریل سے اس کو کھول دینا چاہیے دوبارہ کاروباروں کو؟ سعدیہ صاحبہ آپ کا شکریہ. میں اجمل بلوچ صاحب کی اور عتیق میر صاحب, تیلی صاحب نے اور جو قیوم آغا صاحب نے اور میرے میر صاحب نے باتیں کی ہیں ان سے اتفاق کرتا ہوں. ماں سوائے سیاسی اختلافی جو باتیں کی اس سے میں ایگری نہیں کرتا. پوائنٹ اسکورنگ ہم نے نہیں کرنی, ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے اس کو ایز اے پاکستانی ہو کر سوچنا ہے. مسائل آغا میر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس 2 مسائل ہیں. میں یہ اس مسائل کے لوگ مرے یا نہ مرے, اس ٹائم جو مسئلہ آ رہا ہے یہاں پہ تاجروں کو, کرونا وائرس تو ایک اپنی جگہ, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی ہوئی ہے. جو اصل مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے, اور تو میرے قائدین نے باتیں کی ہیں, اصل مسئلہ جو یہاں آ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں جن کو اشد خون کی ضرورت ہے, تھیلیسیمیا پیشنٹس, وہ 4,500 بیگ کی شارٹیج ہے, 4,500 یونٹس کی, اور وہ یونٹس جو ہیں ہاسپٹلز بند ہیں, مریض وہاں جا نہیں سکتے. تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا جگر جو ہے خون نہیں بناتا, ان کو ویکلی منتھلی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کرونا وائرس کا تو جو اگر کسی کو خدا نخواستہ خوف ہے کہ مجھے کرونا سے مر جاؤں گا, تو وہ تو اگر اپنی تدابیر نہیں لے گا, ماسک نہیں پہنے گا, سینیٹائزر یوز نہیں کرے گا, گلوز نہیں پہنے گا, تو وہ تو اس کا اپنا قصور ہے. مگر یہ جو بچے ہیں جو تھیلیسیمک پیشنٹس ہیں, وہ اگر مریں گے تو وہ تو ہماری پوری قوم کا قصور ہے کہ ان کو ہم بلڈ نہیں پہنچا سکے. اب میں سیکنڈلی بات کروں گا کہ جو تیلی صاحب نے بات کی کہ انڈسٹریز کے جو ہیں وہ 3 حصے کیے جائیں. ایک جو ہے گورنمنٹ بیئر کرے ایکسپینسز کا, امپلائمنٹ کا, ایک انٹرپرینور کرے گا, اور تیسرا جو ہے مزدوروں کو. میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ ہمارے اسمال ٹریڈرز ہیں, اسمال ٹریڈرز کے اس طرح ہونا چاہیے کہ آدھا پورشن جو ہے گورنمنٹ بیئر کرے اور آدھا جو ہے ہم بیئر کریں گے. اس کے علاوہ میرے ان قائدین نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے میں نے کہا میں کسی سے اختلاف اس لیے نہیں کر سکتا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, وہ صحیح ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے, وہ تو آپ کو بھی پتہ لگ چکا ہے اور ہر کسی کو کہ اس کو تو میں بھی خیرات دے رہا ہوں, بلوچ صاحب بھی دے رہے ہیں, میر صاحب بھی دے رہے ہیں, عتیق صاحب بھی, قیوم صاحب, تیلی صاحب خیرات دے رہے ہیں, اور وہ جو ہیں 6 جگہ سے خیرات بٹور رہا ہے, اور اس کے گھر میں راشن کی کوئی کمی نہیں ہے. اور جو بڑا طبقہ ہے, جس طرح تیری صاحب نے کہا کہ بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ تو کنٹینرز منگا لیں گے. اور ان کا جو مڈل کلاس ہیں, جو کہ شاپ کیپرز ہیں, وہ تو اٹس لائک اے ڈیلی ویجز امپلائیز ہیں, وہ تو صبح جو کماتے ہیں رات کو کھاتے ہیں, اور اسی سے اپنے لائف کو خرچے پورے کرتے ہیں. اس کے اب تجاویز میں آپ نے بات کی, تجاویز میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے رمضان شعبان کا آخری ہفتہ, رمضان کا پہلا ہفتہ, اور پھر عید سے یا رمضان کا آخری ہفتہ, یہ 3 ہفتے تو جو ہے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایس او پیز بناتے ہوئے لمیٹڈ ٹائم کے لیے کاروباروں کو کھولنا چاہیے. کیونکہ خیبر پختونخوا کا جو تاجر ہے وہ ہوللی اینڈ پارشلی ڈیپینڈنٹ ہے پنجاب پہ اور کراچی پہ. اس نے کروڑوں روپے کے مال منگائے ہوئے ہیں جو کہ ان کے اسٹاکس میں, اور وہ دیوالیہ ہو جائے گا تو وہ ری پیمنٹ نہیں کر سکے گا پنجاب کو اور کراچی کو. تو وہ جو مال جو مرحلہ وار اور ایس او پی کے تحت, پراپر ایس او پیز کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کھولیں. آپ سب نے جو تجاویز دیے ہیں یا اعتراضات اٹھائے ہیں, میں چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, حکومت کی طرف سے تاجروں کے لیے اقدامات نہیں آ رہے. سو ذرا ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز فیصل باوڈا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بھی ان کا موقف لے لیں. آپ خود بزنس مین ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بزنس کی پورے ملک کے اندر سچویشن ہے. اور ہمارے ساتھ جو نمائندے موجود ہیں کراچی سے, پشاور سے, لاہور سے, کوئٹہ سے, وہ بتا رہے ہیں کہ کیا مڈل کلاس کے لیے اور جو لوور مڈل کلاس ہے ان کی کیا حالت ہو چکی ہے. کیا پاکستان کی حکومت کا پلان ہے اس وقت اس اکانومی کو ریسکیو کرنے کے لیے اور ری اسٹیبلائز کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان گورنمنٹ یعنی کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف بھی ہے, یہ ان کا ویژن بھی ہے, اور وہ یہی چاہتے ہیں. اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں وہ سب اس معیشت کا پہیہ چلانے کے والے زبردست لوگ ہیں, جن کی وجہ سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے, بزنس جنریٹ ہوتا ہے, امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ملک کا پہیہ آگے چلتا ہے. سراج تیلی صاحب بیٹھے ہوئے,
اور بہت سارے ہمارے بزنس کمیونٹی سے لوگ ہیں اور میں خود بھی اسی فرٹرنیٹی کا حصہ ہوں بزنس کی, تو میں بالکل ان کی باتوں سے سہمت ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا جس کو شروع میں لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ کے پاس جو حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اس کے اندر جو پاسبلٹیز ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے, ہم امریکہ لنڈن نہیں ہے کہ ہم سسٹین کر جائیں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک سائیکولوجیکل جو ایک سندھ گورنمنٹ نے کیا, میں ان کی نیت کی بات نہیں کروں گا کہ ٹھیک تھی یا غلط تھی, لیکن انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا, کرفیو کر دیا, اب اس کے بعد چلے جی آپ نے کرونا سے تو ایک فائٹ کرنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے, دور بھی رہنا ہے, لیکن جو لوگ بھوک سے مر جائیں گے, جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, جو فیکٹری والے ان کی پروڈکشن ہے, ایکسپورٹ کا مرحلہ میں نے جا کے پرائم منسٹر سے اسی وقت آرڈر کروائے, کنٹینرز ان کے رک گئے سندھ کے اندر, ایکسپورٹرز رل گئے, وہ آن فون ہم اویلیبل ہوتے ہیں, حالانکہ میری وزارت نہیں ہے, لیکن اس کو آن دا اسپاٹ ریلیز کروایا گیا, ایکسپورٹ اسٹڈی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, بینکنگ ایشوز ہیں, جو آپ کے سارے جو گیسٹ کہہ رہے ہیں, میں ان کی کسی بات سے ڈینائل پہ نہیں ہوں, بٹ ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم امریکہ لنڈن صحیح ہے, ہم ایک غریب لٹی ہوئی اکانومی ہے, لٹا ہوا بالکل نہیں ہے, لیکن کچھ تجاویز جن پر عمل ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے کہیں نہ کہیں کچھ بہتری لانے کے لیے, کیونکہ میں چاہوں گی آپ ساتھ رہیں, کیونکہ باقی لوگ جو ہیں ان کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں وہ بھی کہ مرحلہ وار اور ایس او پیز کے تحت اگر 14-15 اپریل سے آپ کاروبار, جو چھوٹا تاجر ہے, جو چھوٹے دکاندار ہیں, جہاں 2-3 لوگ کام کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں. پھر سراج قاسم تیلی صاحب نے ایک بات کی کہ جو ای او بی آئی کے ہیں اور امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز میں جو رجسٹرڈ ورکرز ہیں ان کو وہاں سے 50% تنخواہیں دینا شروع کر دیں, کیونکہ بند ہو رہے ہیں کاروبار, یہ پوری کی پوری تنخواہیں 100% نہیں دے سکیں گے امپلائرز. دیکھیے جی, جہاں تک 2-4-5 امپلائیز کا تعلق ہے, آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر گورنمنٹ ایمفسائز کر رہی ہے اور وہ کرنا ضروری ہے, ورنہ تو بالکل ہی بھٹا بیٹھ جائے گا. اور یہ جو آپ کے ساتھ سارا پینل ہے, اس پینل کے اندر ان کی تجاویز جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور گورنمنٹ کو ایکسپرٹس نہیں ہے, گورنمنٹ انہی کی تجاویز کے اوپر چیزیں لے کے چلے. بٹ ان کا گلہ یہ ہے نا کہ سنی نہیں جا رہی, ان کا گلہ یہ ہے کہ حکومت ان سے تجاویز نہیں لے رہی, مشاورت نہیں کر رہی ان سے. ایسا نہیں ہے, دیکھیں جی, ہم ڈے اینڈ نائٹ ایک بیٹل فیلڈ کے اندر ہیں, ہمارے پاس 1 کروڑ ایشوز ہیں جس کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, کیونکہ آج سے 65 سال سے تو نہ ہسپتال ہیں, نہ ٹیسٹنگ کٹس تھی, نہ سب کچھ تھا, تو ہم تو نئے سرے سے نئے پاکستان جیسے آج پیدا ہوا ہے پاکستان اس حساب سے چل رہے ہیں. لیکن جیسے تیلی صاحب ہیں اور میرے دیگر دوست جو بیٹھے ہیں کمیونٹی سے, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور سراج تیلی صاحب جیسے لوگ جو ہیں, یہ اجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ آل پاکستان انجمن تاجران ہیں, یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. مولانا صاحب میری آپ سے گزارش ہے, دیکھیں یہ جنگ ہے, جب جنگ میں لوگ جاتے ہیں اس میں اموات بھی ہوتی ہیں, لڑنا ہوتا ہے, جیسے کرونا سے ہم لڑ رہے ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس کے مل کے لڑنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں آپ کے سامنے, مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, میری سجیشن یہ ہے کہ اگر 1 ماہ کا کرایہ گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کر دے کہ معاف ہو جاتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی, اپنے ملازمین کو قائم رکھ سکیں گے, جو پیسے ان کے پاس ہوں گے ان کو تنخواہ دے دیں گے. جیسے تیلی صاحب نے بات کی کہ ای او بی آئی کو جو رجسٹرڈ لوگ جو ہیں یہ پیمنٹ کرتے ہیں, اگر کوئی بھی کمپنی رجسٹرڈ ہے وہ ان کو ای او بی آئی کو پیمنٹ کرتی ہے, اس کا کچھ حصہ 50% یہ ان لوگوں کو تنخواہیں دے دیں, ہم سسٹم کو بچا لیں. ایک اور سجیشن ہے کہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک بغیر سود کے کوئی 1 سال کے لیے, تاجر کبھی بھی پیسے نہیں کھاتا ہے, یہ واپس کرتا ہے, یہ 10,000 یا 20,000 روپے پر منتھ کے حساب سے واپس کر دے گا, اس کو حوصلہ آ جائے گا. یعنی یہ ورکیبل جی, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کو اپنی جیب سے کچھ نہیں دینا ہے, یہ اگر ایسا کام کر لیا جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. اور ایک میری اور گزارش ہے کہ گورنمنٹ بھی اور سارے لوگ بھی اپنے اخراجات میں 60-70% کمی کریں. ہم دیکھیں 1 روٹی کھا کے بھی گزارا, جب جو لوگ جنگ لڑتے ہیں تو چنے کھاتے ہیں, ہمیں چنے کھا کے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے, تو یہ ضروری ہے. اب جواب لے لیں, میرے خیال سے تیلی صاحب اور نعیم میر صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں گے, لیکن پہلے اس کو رسپونڈ کر دیجئے پلیز. دیکھیں بلوچ صاحب, آپ کی باتیں سر آنکھوں پر ہے, اور جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کی ایکسپینس کی بات کی ہے, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود وزیر ہوں کہ ہم چنوں پہ ہی زندہ ہیں. اگر آپ ہمارے حالات آ کے دفتر کے دیکھ لیں تو ہم اپنے پرائیویٹ دفتروں میں آپ کے اور میری طرح میں نے زندگی گزاری ہوئی ہے, اور سراج تیلی صاحب نے کیونکہ وہ سب چیزیں آنکھوں سے وٹنس کی ہیں, تو میں اس لیے بار بار ان کا نام لے رہا ہوں. میرے بڑے بھی ہیں اور آپ لوگ سب میرے بڑے ہیں. دیکھیں 1 سے 5 لاکھ تک کی بات ہے, بالکل اچھی, بہت اچھی سجیشن ہے, میں اس پہ فائٹ بھی کروں گا, آپ کا کھڑا بھی ہوں گا.
جہاں تک EOBI کی بات ہے اس کے اندر دیکھیں فنڈز کتنے ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں, ہم اس کے اوپر ایک بات کر سکتے ہیں. آپ اسلام آباد آ جائیں, آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم آج اکانومی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسپیشلی جو تاجروں کے کنسرنز ہیں, جو چھوٹے تاجروں کے لیے اس وقت مشکلات ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں. میں عبدالقیوم آغا صاحب آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی, میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں اجمل بلوچ صاحب سے بھی بریک میں اس حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ جو ابھی کل پیکیج اناؤنس کیا گیا حکومت کی طرف سے, ری فائنانس اسکیم فار پیمنٹ آف ویجز اینڈ سیلریز ٹو دا ورکرز اینڈ امپلائیز آف بزنس کنسرنز, اس قسم کے پیکیجز سے جس میں ظاہر ہے اگر شرح سود 5% پہ قرضہ اب دیا جا رہا ہے اور پہلے 11-11.5% تھی تو تقریباً ہاف کر دی گئی ہے, ان چیزوں سے چھوٹے تاجروں کو کوئی فرق پڑے گا یا وہ قرضوں کی طرف نہیں جاتے؟ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا پیکیجز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہمیشہ, اللہ نہ کرے آئندہ ہم پہ کوئی طرح آفت آئے, جب بھی کوئی آفت آتی ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, کوئی زلزلے آتے ہیں, تو ہم نے ہمیشہ حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے نا. اب بھی جس طرح ایک ساتھی نے کہا کہ کتنے ارب روپے حکومت کی طرف سے اناؤنس ہوئے غریبوں کے لیے, جیسے وہ ایک ساتھی نے کہا کہ اتنے بڑے پیکیج میں جو کابینہ سے منظوری لی گئی تھی لیکن اس میں تاجروں کے لیے ایک بات بھی نہیں تھی نا. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. بالکل میں اعلیٰ اعلان کہتا ہوں کہ اس میں تاجروں کے لیے, کیونکہ اس 20 دن میں حکومت وقت کی طرف سے نہ مرکزی حکومت نے نہ ہمارے صوبائی حکومت نے تاجروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. حالانکہ جتنا ساتھ ہم نے دیا, اس حکومت کا ہم نے ساتھ دیا, اور جتنا راشن اس تاجروں نے اس 20 دنوں میں دیا ہے, سعدیہ آپ یقین کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا راشن تقسیم نہیں کیا گیا, اتنے پیسے تقسیم نہیں کیے گئے, اور اتنا آپ اس کو خیرات کہے یا برے وقت میں غریبوں کا ساتھ دینا کہے, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے طور پہ خیر کے کام نہیں ہوئے. اور ایک منسٹر صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی منسٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ کہ اب پہلے میں چیک کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ بات کنٹینیو. جی ساتھ ہی ہیں, دیکھ لیں. جی ساتھ ہیں. منسٹر صاحب سے میرا ایک یہ سوال ہے کہ اب ہم پچھلے 6 مہینے سے بھی جو ہمارا وہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہمارے ہڑتال ہوئے تھے, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئے تھے اور مسلسل ہم رابطے میں تھے, اور حکومت نے ایک معاہدہ کیا ہمارے ساتھ ٹیکس کے حوالے سے. حکومت ان تمام وعدوں سے مکر گئی. آج میں کہنا چاہوں گا کہ 1 مہینہ ہمارا کاروبار بند رہا, اس 1 مہینے کا اثر جائے گا 6 مہینے تک. جس طرح احتشام صاحب نے کہا کہ اربوں روپے کے مال ہم لے کر آئے ہیں, وہ سڑ رہے وہ مال, وہ ہمارے مال. اور ایک اور بات بتاؤں, کوئٹہ کے تقریباً سینکڑوں مارکیٹوں کے چوکیداروں نے چابیاں مالکوں کے حوالے کر دی اور وہ چلے گئے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب جب ہماری دکانیں کھلیں گی, آپ کے 30,000 تنخواہیں 40-50 وہ بولتے ہیں جب دکانیں کھلیں گی, آپ یقین جانے لیاقت بازار میں ستار اور مستر مارکیٹ ہے کہ ان کے چوکیداروں نے چابیاں ہمارے حوالے کی کہ بھائی جب ہمیں تنخواہ نہیں ملے گا. کر رہے تھے کہ جی 50 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں بے روزگار ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور جو معاشی امور ہیں, خرم شہزاد صاحب, ان کا معاشی بحران پہ ایک رپورٹ آئی ہے, تجزیاتی رپورٹ, اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 1 کروڑ افراد جو ہیں ان کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. منسٹر صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے, پھر میں عتیق میر صاحب کی طرف جاؤں گی. دیکھیں جی منسٹر صاحب سے جو میرا سوال تو میں جواب لے رہی ہوں. میں آپ کا سب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے تو اس کو پلیز تھوڑا سا مختصر رکھیں, میرے پاس ٹائم بہت ہے, میں نے باقی لوگوں کو آدھا منٹ. جی سعدیہ 1 منٹ میں لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ٹیکس دینے جا رہے, ہم دکانوں کے کرائے دینے جا رہے, ہم یوٹیلیٹی بلز دینے جا رہے, گیس کے, ہم بجلی کے, اور لوگوں کی تنخواہیں ہم نے دینی ہے, بڑی بڑی تنخواہیں. ہم کیا کریں گے؟ جی اب جواب لے لیں ذرا حکومت سے پلیز. منسٹر صاحب جی جواب لے لیں پلیز. ہمارے لیے کیا ہے؟ جی
لیکن جی آپ کے پاس سارے جو گیسٹ ہیں ان کی اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں اور بالکل پاکستان کے لیے اور اپنی معیشت کو چلانے کے لیے ان سجیشنز کا سب سے بیسٹ پاسبل وے یہ ہے کہ یہ ایک سنڈیکیٹ کنسورشیم بنا کے ہمارے ساتھ چلیں اور ہماری بیک بون ہے یہ. ان کو ہم کہیں پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان سے مشورہ نہیں کیا میں اس کی معذرت کر لیتا ہوں, لیکن ہم ہمیشہ پارٹنرز ہیں کہ آگے چلتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. گورنمنٹ کوئی بھی دنیا کی نہیں چل سکتی ان تاجر و کاروباریوں سے. لیکن ان کو میں یہ یاد دلانا چاہوں اپنے کوئٹہ والے بھائی کو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو کروڑوں اربوں روپے کا مال ادھار دے کے سکون کی نیند سوتے ہیں. تو جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کاروباری بنایا, چاہے وہ پان کا کھوکا لگاتا ہو, اس کو بڑا دل اور گردہ بھی دیا ہے. پیلی صاحب اور بلوچ بھائی اور آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم قرضہ ادھار دیتے ہیں مال اور سکون سے گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے پیسہ گھر آ جائے گا. یہ دنیا میں کاروباری علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اسی مشکل وقت میں جب ہمارا جگر اللہ نے اتنا بڑا دیا کاروباریوں کو, اللہ نے وسیلہ بنایا ہے, ہم ساتھ بیٹھ جائیں. اس بحران کا مسئلہ بھی کچھ آپ کی کچھ اپنی کر کے نکال لیں گے. اوکے عتیق میر صاحب, آئی تھنک یہی ہم جہاں سے آغاز کر رہے تھے کہ ساری سجیشنز آپ لوگوں کی طرف سے انڈیویجولی آ رہی ہیں, اکٹھے ہو جائیں, ایک جگہ پر بات کر لیں. عتیق میر صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت سے وہ توقعات نہیں رکھتے جو یورپ کی حکومتوں نے اس موقع پہ اپنی تاجروں کے لیے جو پیش کی. ہم سمجھتے ہیں حکومت مجبور ہے, مالیاتی طور پر بھی مسائل ہیں حکومت کے ساتھ. لیکن ایک بات ہے, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آنے والا جو ان امپلائمنٹ کا ایک بھیانک سیلاب ہماری طرف بڑھ رہا ہے, اگر حکومت ان ملازمین کو جو بے روزگار ہونے جا رہے ہیں انہیں کچھ بینیفٹس دیتے ہیں, ان کے لیے جس طریقے سے یہ کنسٹرکشن کمپنیز کے لیے یا دیگر معاملات میں یہ 12-12 ہزار روپے حکومت نے تقسیم کیے ہیں, اگر ان امپلائمنٹس کے لیے بھی ایک حصہ رکھ دے تو وہ ہمارا ہی بوجھ ہے, ہماری بھی ہیلپ ہو جائے گی, وہ بھی بے روزگار ہونے سے بچ جائے گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں چلیں یہ جو 40 لاکھ لوگ جو ڈیلی ویجز والے ہیں انہیں تو شاید کچھ نہیں مل سکے گا. جی بالکل ٹھیک ہے فیصل صاحب کہ وہاں ان کا بھی بھلا ہو جائے. احتشام ہمیں حلیم مل صاحب کر بیٹھ کر اس کو حل کرنا چاہیے. فیصل صاحب منسٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل کے خدارہ مل کے بیٹھیں تو صحیح. جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, محمود جان صاحب ہمارے صوبے کے چیف منسٹر ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پر ہیں. کسی ایک تاجر کے ساتھ وہ مل کے بیٹھیں, ان سے سنیں اور اپنا رونا کہ بھائی رو کیوں رہے ہو, جب بچہ روتا ہے تو ماں تو ہوتی ہے. ہم تو یتیم ہیں. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی ہاں ایکسیسیبل, وہ کسی سے بات سننا ہی نہیں چاہتے اور ملنا ہی نہیں چاہتے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہوتے کہاں پہ ہیں, یا تو اسلام آباد میں ہوں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں, میرے پاس تو پشاور میں نہیں ہے وہ. سیکنڈلی میں یہ چاہ رہا ہوں جی کہ دیکھیں جی, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بازار کھلیں, کاروبار کھلیں, ہم اور آپ جو ہیں ایک پیس پہ آئیں. اس کو ساتھ ساتھ ہمیں کورونا وائرس کو ہر حال میں دیکھنا پڑے گا. آج میرے نالج میں آیا ہے کہ این جی اوز نے کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 14 اپریل اور 15 اپریل سے 130 کے تحت طریقہ کار کے تحت کاروبار کھول دیں, اس پہ وزیر اعظم صاحب سے اگر وہ بات کر لیں آپ لوگوں کی موجودگی میں, ان سے آنر ہم لائف کمٹمنٹ لے لیتے ہیں کہ یہ سجیشن اگر ان کی طرف سے چلی جائے وزیر اعظم صاحب کو. اس طرح پہلے سے فائٹ کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. میں اس میں دیکھیں جی میڈم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی آپ کو کرونا وائرس سے ہم نے فائٹ کرنی ہے. کرونا وائرس کے جو ہیں آپ کو نالج میں ہو, کے پی کے کے لیے این جی اوز نے 10 سے 15 ہزار تابوت اور کفن کی ڈیمانڈ کر دی ہے, کوٹیشنز مانگ لی ہیں. ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے, مگر ود ایس او پیز ہم سے بیٹھیں, ہماری بات سنیں اور مل کر چلیں تو انشاءاللہ ہم اس قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ بتا دیں کب آ سکتے ہیں, ہم مل لیتے ہیں, پرائم منسٹر کے پاس لے جاتے ہیں, اور اگر آپ لوگ نہیں آ سکتے تو اپنے شہر کا بتا دیں, مجھے ٹائم دے دیں, فون کر دیں, میں وہاں آ جاتا ہوں. نہیں آپ ہماری پرائم منسٹر صاحب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, اجمل بلوچ صاحب ہمارے بڑے ہیں جی. ایک منٹ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آپ چھوٹے تاجروں کے گزارش کروں منسٹر صاحب, میں دیکھیں میں آپ کے بڑا نزدیک ہوں, میں انشاءاللہ کل کہیں پرسوں کہیں میں اسلام آباد میں آپ نزدیک نہیں ہو, شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.